हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज हम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जानेंगे। ये कहानी है एक हबशी गुलाम की जो अपने नस्लो एतबार से तो गुलाम था, लेकिन मिलत इस्लाम का आका करार पाया। इस हबशी का नाम सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपके वालिद का नाम रबा और वालदा का नाम हमामा था। आपके वालिदैन गुलाम थे और इसी गुलामी में आप मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप कुरैश के एक सरदार उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे और आप उन चंद खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जो शुरू में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। इस्लाम के इब्तदाई अयाम थे। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का वालों से दूर एक गार में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन पहाड़ों में बकरियां चराया करते थे। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बकरियों का रेवड़ लेकर वहाँ से गुजरे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए चरवाहे, क्या दूध है? तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि मेरे पास एक बकरी में दूध है जो मेरी ज़रूरत के लिए है। अगर आप पसंद करें तो दूध मैं आपको दे दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बकरी को ले आओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े प्याले में खुद उस बकरी का दूध निकाला और खूब जी भर के पिया। फिर दूसरी बार आपने दूध निकाला और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। और फिर तीसरी मर्तबा आपने बकरी का दूध निकाला तो हज़रत बिलाल को दिया और अभी भी बकरी में दूध मौजूद था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और फरमाया, ए बिलाल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारी इस्लाम के मुतालिक क्या राय है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतासिर हो चुके थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलनशीं अंदाज़े गुफ्तगू। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत इस्लाम पर लब्बैक कहते हुए कलमा शहादत पढ़ा और फौरन इस्लाम ले आए। उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। ये इस्लाम का अव्वलीन दौर था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से हिकमत अमली के साथ इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे। उमैया बिन खल्फ ने जल्द महसूस किया कि उसका गुलाम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है। उमैया बिन खल्फ क्योंकि सख्त मुशरिक और दुश्मन इस्लाम था, उसे जब मालूम हुआ तो आतिशी इंतकाम से भड़क उठा। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, मुझे बताया गया है कि तूने लात व मनात और अज़ा से मुंह फेर लिया है और कोई और माबूद तलाश कर लिया है, क्या ये बात सच है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन जवाब दिया, हाँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान ले आया हूँ और उस अल्लाह को माबूदे हकीकी मानता हूँ जिसका पता मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया है। उमैया बिन खल्फ ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये बेबाक जवाब सुना, उससे बर्दाश्त न हुआ। शदीद गुस्से में कहने लगा, बिलाल, इस दीन से बाज आ जा वरना तुझे शदीद अजाब से दोचार कर दूंगा। बिलाल तो ईमान की हलावत पा चुके थे, वो कहाँ पीछे हटने वाले थे। इश्क़े मुस्तफ़ा की पादाश में उमैया बिन खल्फ ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शदीद धूप में तपती हुई ज़मीन पर लटा देता और आपके सीने पर भारी पत्थर रख देता, तो कभी आपको दहकते हुए अंगारों पर लटा देता। आपके बदन की चर्बी पिघल पिघल कर अंगारे बुझा दिया करती थी, लेकिन आपके सीने में इश्क़ रसूल की वो शमा थी कि जुल्म सितम की कोई भी आंधी उसे बुझा न सकती थी। एक दिन उमैया ने आपको तपती हुई जमीन पर लटा रखा था और सीने पर भारी पत्थर रखा हुआ था। आपके जिस्म मुबारक की जिल्द तपती जमीन से चिपक चुकी थी। उमैया कहने लगा, बिलाल, अब भी मोहम्मद के रब से बाज आ जा। मगर आपने इस हालत में भी राय ओहद बुलंद किया
امیہ بن خلف نے طیش میں آ کر آپ کے گلے میں رسی ڈال دی اور ان کو گلی کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے اور انگاروں کی طرح تپتی ریت پر اوندے منہ ڈال دیتے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن عشق رسول کی مستی میں ایسے گم تھے کہ جب تک وہ ہوش میں رہتے احد احد پکارتے رہتے حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ پر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز یہ منظر دیکھتے، آخرکار برداشت نہ کر سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ درد و غم بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، آج میں بلال کو امیہ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اس سودے میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں اور آدھی رقم میں ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر روانہ ہوئے۔ امیہ بن خلف کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، امیہ تم کب تک اس بے قصور غلام کو اذیت دیتے رہو گے؟ وہ بولا، تمہارا کیا واسطہ؟ بلال میرا غلام ہے، جو چاہوں گا کروں گا۔ ابوبکر نے کہا، تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا، ہم تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یا تو یہ مر جائے گا یا اپنے پہلے دین پر واپس آ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر جان لو امیہ، ہدایت کی روشنی دیکھنے کے بعد یہ کبھی بھی واپس جہالت کی طرف نہیں پلٹے گا، یہ مر جائے گا مگر مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑے گا۔ امیہ کہنے لگا، میں یہ کیسے گوارا کر لوں کہ یہ میرا کھائے پیے، میرا پہنے اور میرے ہی خداؤں کا انکار کرے؟ آپ نے فرمایا، پھر ایسا کرو، اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ بولا، کیا قیمت ادا کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جتنی تم چاہو۔ امیہ نے کئی گنا زیادہ قیمت مانگی تاکہ وہ مایوس ہو جائیں اور ادا نہ کر سکے، مگر آپ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ امیہ حیران رہ گیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا تو زندگی کے سارے دکھ بھول گئے اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے چمٹ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سینے سے لگایا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ آدھی قیمت میں ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے تو بلال آزاد کر دیا ہے۔ آزادی کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحے طویل ہوتے یا مختصر، جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو بلال آپ کے پیچھے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خزانچی بنا دیا۔ کسی کو کچھ عطا کرنا ہوتا تو بلال کو بلایا جاتا اور سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام بھی بلال ہی کے سپرد ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں جب نماز کے لیے مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں جب اذان کے لیے طریقہ مقرر کیا گیا اور کسی کو مؤذن مقرر کرنے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھہری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم عطا فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اسلام کی سب سے پہلی اذان دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ یوں ہی اذانیں دیتے رہے۔ عرب و عجم میں آپ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ فتح مکہ کے دن جب سارے سردار ظالم لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، آج وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے خانہ کعبہ کے صحن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ یہی وہ بلال ہے جن کے گلے میں رسی ڈال کر اسی شہر کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جن کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ وہی بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں اور سارے قریش کے سردار مجرموں کی طرح نیچے کھڑے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں، میں نے مسجد نبوی میں اذان دی
تو چہرہ کعبے کی سمت کیا۔ میں نے بدر اور احد کے میدانوں میں اذانیں دی تو چہرہ کعبے کی سمت کیا۔ میں نے جہاں جہاں بھی اذان دی چہرہ اسی کعبے کی سمت کیا، لیکن جس کعبے کی طرف منہ کر کے میں اذانیں دیتا رہا ہوں آج وہ کعبہ میرے قدموں تلے ہے، آج میں اپنا چہرہ کس جانب کروں؟ تو عشق نے جواب دیا، بلال ساری عمر کعبہ کی طرف منہ کر کے اذانیں دی ہیں، آج خود کعبے کی چھت پر کھڑے ہو تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی جانب منہ کر کے اذان دو۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر لیا اور یوں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال نبوی کا سانحہ تمام اصحاب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ حضرت بلال پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ جہاں جاتے اپنے آقا کی یاد میں تڑپتے رہتے، یہاں تک کہ مدینہ کا گوشہ گوشہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے تڑپاتا، اس لیے آپ اسلامی لشکر کے ساتھ ملک شام چلے گئے اور اذان دینا بند کر دی۔ ملک شام میں آپ کو ایک عرصہ گزر گیا۔ آپ ایک رات سو رہے تھے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، اے بلال، ہم تمہارے لیے اداس ہیں، ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ آپ فوراً بیدار ہوئے، اسی وقت مدینہ منورہ چل نکلے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں حاضر ہوئے۔ اہل مدینہ نے بڑی محبت سے آپ کا استقبال کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو فرمایا، ہمارے سردار آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھا مسجد نبوی آئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور قبر انور سے لپٹ گئے۔ آپ روتے جا رہے تھے اور اپنا چہرہ قبر انور پر ملتے جا رہے تھے اور بار بار یہی کہتے جا رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اداس ہیں تو میں بھی آپ سے اداس ہوں۔ آپ روتے جاتے تھے اور یہی کہتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اتنی دیر میں لوگ مسجد میں جمع ہونے لگے اور فرمائش کرنے لگے، بلال ایک دفعہ وہ اذان تو سنا دو، لیکن آپ سب سے معذرت کرتے رہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نے انہیں بہت پیار کیا، انہوں نے بھی اذان کے لیے اصرار کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کی فرمائش رد کیسے کر سکتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے کھڑے ہوئے۔ جو ہی مؤذن کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، مدینہ کے مسلمان تڑپ اٹھے، یوں لگ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پھر سے لوٹ آیا ہے۔ جس جس کے کانوں میں بلال کی اذان کی صدا پہنچی، مرد اور عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر روتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف دوڑتے چلے آئے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھی کچھ اور تھی۔ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اذان دیا کرتے تھے، جب یہ کلمات آتے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رسالت کی گواہی دیا کرتے۔ لیکن آج جب آپ ان کلمات پر پہنچے تو حسب عادت منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو نظارے بدل چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھائی نہ دیے، آپ پر اتنا صدمہ طاری ہوا کہ بے ہوش ہو گئے اور اس سے آگے اذان نہ دے سکے۔ یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری اذان تھی۔ آپ واپس شام آ گئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے وصال تک کبھی اذان نہ دی۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ کی زوجہ رونے لگی۔ آپ شدید بیمار تھے، لیکن آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، واہ کیا خوشی کا سماں ہے کہ سچ میں اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی۔ آپ یہ خبر سن کر اتنا روئے کہ روتے روتے نڈھال ہو گئے اور یہی کہتے جا رہے تھے کہ ہمارا بلال بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 60 برس تھی۔ آپ کو دمشق میں باب الصغیر میں دفن کیا گیا۔ تو یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔